अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बुखारी साहब, 2024 का आज आखिरी दिन है। अगर हर एतबार से देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल तरीन साल था ये, मुआशी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, और इवन हमें सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। अगर हम देखें ख़ास तौर पे सियासी जो अदम इस्तेहकाम था पाकिस्तान में 2024 में काफ़ी देखने को मिला। इलेक्शन से लेकर गवर्नमेंट फॉर्मेशन तक काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना रहा सियासतदानों को, अपोजिशन को। अब आपको क्या लग रहा है, साल 2025 कोई बड़ी खबर या कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा, कोई इस्तेहकाम आएगा सियासत में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं और आप दोनों ही, हम मेरे ख्याल से अपने नाज़रीन को अगर नया साल एडवांस मुबारकबाद करें, क्योंकि 12 बजे तो हम नहीं होंगे प्रोग्राम में। एग्जैक्टली। तो हमारी दुआ है ये कि हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए एज ए होल, और हम सब इंडिविजुअल्स के लिए भी अल्लाह ताला खैर आफियत से अगला साल जो है वो नेक साबित हो। हर एतबार से पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जैसा भी है पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, मंजरनामा है, उस सब में बेहतरी की हम दुआ करते हैं आज इस प्रोग्राम की वसातत से। जी, आपका सवाल जो है वो इतना वसी है कि उसका जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ कि मंजरनामा है क्या। जी। देखिए, 2024 जो है वो कई एतबार से इवेंटफुल रहा है। यानी इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ, इतनी ज़्यादा खौफनाकियाँ, इतनी ज़्यादा हौलनाकियाँ, इतना ज़्यादा सियासी यानी जिसको कहें अबाउट्स जी किसी और एक साल में नहीं रहे जितने 2024 में रहे। एग्जैक्टली। अब होने क्या जा रहा है? आई थिंक दैट्स व्हाट यू वांट टू आस्क एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स। 2-3-4 बड़े इश्यूज हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनारियो जो है उसके लिए इस वक्त क्या हो रहा है। मज़ाकरात हो रहे हैं उन दो राइवल्स के बीच जो थोड़ा अरसा कबल एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं थे। बिल्कुल। ठीक है, एक तो हम इस पे बात करेंगे। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे, क्या हालात होंगे, क्या सिनारियो होगा, कैसे होगा, ये इस पे बात करेंगे। जी। दूसरा ये कि जो इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त चल रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, बिल्कुल, ये जारी रहेगी अगले, क्या इनमें इत्तेहाद क्या रहेगा? ये टेन्योर पूरा कर पाएगी, आपस में इनका इत्तेहाद चलता रहेगा कि नहीं। और आखिरी और सबसे अहम सवाल वो है फैज़ हमीद को अगर कन्विक्शन होती है, जिसके के वाज़े इशारे मौजूद हैं, चाहे वो DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या अदरवाइज जो मीडिया के लोग जो हैं एनालाइज कर रहे हैं, जो इन्फॉर्म सर्कल जो इशारे दे रहे हैं, तो उसके बाद का सिनारियो क्या होगा। ये पॉलिटिकल फ्रंट पे ये मेरा ख्याल से 4-5 डेवलपमेंट्स बुखारी साहब, अभी तो सबकी नजरें हैं मुज़ाकरात पे 2 जनवरी को जो होने हैं। अब PTI के लिए आपको क्या लगता है 2025 जो है वो मुस्बत साल साबित होगा? देखिए, पहले तो हम ये तय कर लें कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये अचानक शुरू कैसे हुए। हाँ जी। जब से उनकी हुकूमत गई वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से, तब से हुकूमत और इत्तेहादी पार्टियां जो हैं नून लीग और मुस्लिम लीग चिल्ला के गला फाड़ के मिन्नतें कर करके कह रहे थे कि भाई आइए मिल बैठते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उसको रिजॉल्व करते हैं, आइए मिसाक जमहूरियत कर लेते हैं, आइए मिसाक मईशत कर लेते हैं। जी जी। लेकिन खान साहब समेत पूरी पार्टी ये कहती थी कि इन चोरों डाकुओं के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने 2 साल तक ये रेटरिक सुनी है। इसके बारे में कोई, मेरे ख्याल से, मैं कोई बदगुमानी किसी को नहीं होनी चाहिए, ना मैं ये ओवर स्टेटमेंट कर रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन हैज़ ऑलवेज बीन। जी। नाम ले लेके कहते थे वो उससे बड़ा चोर, वो उससे बड़ा चोर, वो उससे बड़ा चोर, उससे बड़ा चोर। फिर हमें ये गेज करना पड़ेगा कि ये सडनली फिर मुज़ाकरात कैसे शुरू हो गए, क्योंकि PTI ने 3 रुकनी कमेटी पहले बनाई जो अब 7 रुकनी हो गई है। जी। ये मौजज़ा कैसे हुआ, ये मेरे ख्याल से इज़ द मेन क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि तमाम ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद जब पहली दफ़ा प्रेस रिलीज़ में DG-ISPR ने बताया कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ चार्जशीट लगा दी गई है, फर्द जुर्म आयद हो गई है, दैट चेंज्ड एवरीथिंग। ये मैं कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात की बात, ये थोड़ा सॉफ्ट रवैया, खान साहब के मुंह से आग निकलनी बंद हो गई है। सिमिलरली ज़ाहिर है अगर उनके मुंह से नहीं निकलती है तो डाउन द लाइन भी नहीं निकलती हैं। मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, मुस्तकबिल के हालात को बेहतर करने की बातें कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये हुआ कैसे।
اب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے جا رہا ہے، کیا یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی کہ نہیں؟ بالکل 2-3 مطالبات ہیں پی ٹی آئی کے بنیادی جو لے کے اس مذاکرات میں جائیں گے 2 جنوری کو۔ ٹھیک، پہلا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں اور اس کے ساتھ سارے اسیروں کو چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو آپ واپس کریں۔ تیسرا یہ ہے، یعنی مطالبات کی تو ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن جو میجر مطالبات ہیں وہ کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ اب یہ پری کنڈیشن کے زمرے میں تو نہیں آتی، لیکن یہ ان کے ایشوز ہیں جس کے اوپر وہ بات چیت کرنا چاہیں گے۔ بالکل اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے حکومت کے بس میں کیا کیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری پوچھیں تو میرے خیال سے حکومت کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی فیصلہ اگر ہے تو وہ کوئی اور کرے گا، لیکن یہ ہوں گے سارے پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے۔ سو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سیناریو ہے کہ دا پاور دیٹ بی کی آشیرواد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہوگا پارلیمانی اور جمہوری طریقے سے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم واپس کرنی ہے تو وہ 2/3 میجورٹی سے پاس ہوئی ہے، اس کو 2/3 میجورٹی ہی انڈو کرے گی، ٹھیک، اور کوئی راستہ نہیں ہے، نہ عدالت اٹھا کے پھینک سکتی ہے اس کو اب، نہ ہی کوئی اور راستہ اس کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بخاری صاحب ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ہے، پی ٹی آئی کی ہم بات کر رہے تھے، پی ٹی آئی نے ان گنت سیاسی غلطیاں کی ہیں 2024 میں، 2025 ایک نیا سال ہے۔ دوبارہ کہیے گا ذرا، کیا کہا آپ نے؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا۔ جی پھر سے جی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بے شمار غلطیاں ذرا دوہرا دیجیے۔ ہاں، پی ٹی آئی نے بے شمار غلطیاں کی ہیں 2024 میں، سب کو پتہ ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے 2025 میں پی ٹی آئی کوئی ایک نیا سبق اور اپنے رویے میں کچھ تبدیلی لے کر آئے گی؟ اگر ایسا کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گی تو نقصان کسی اور کا نہیں، پی ٹی آئی کا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا ایک تو سارا فوکس جو ہے 2025 کے اوائل میں ان مذاکرات پہ رہے گا کہ کیا یہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گے، کیا اس میں کسی ایک انڈرسٹینڈنگ تک پہنچا جا سکے گا یا نہیں۔ آپ کی پریڈکشن کیا کہتی ہے؟ بانی پی ٹی آئی باہر آنے کے امکانات ہیں ان کے؟ دیکھیے، میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر یہ مذاکراتی ٹیم نہیں لا سکتی، ظاہر ہے، نہ ہی حکومت اپنے کسی ایگزیکٹو آرڈر سے لا سکتی ہے۔ یہ بات بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ افہام و تفہیم اس پر ہو جائے کہ ہاں ان کو باہر آنا چاہیے، لیکن آئیں گے وہ عدالتی پروسیس سے۔ بالکل، میں اس کی مثال میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اسی طرح کے کیسز بنے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت پہ، یاد ہے آپ کو؟ شروع ہو جائیں آپ نواز شریف سے ڈاؤن دا لائن آصف علی زرداری اینڈ آل آف دیم، وہ عدالتوں ہی سے ختم ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے بالکل ریسنٹ مثال ہے۔ بالکل یہ کیسز بھی ختم عدالتوں سے ہوں گے، اور تبھی طے ہوگا کہ انہوں نے باہر آنا ہے کہ نہیں آنا ہے اس پروسیس کے ذریعے، جس کا مجھے بہت کم امکان دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی ابھی میری ریزرویشنز ہیں کہ کیا یہ مذاکرات کسی حتمی نتیجے تک پہنچ پائیں گے، کیونکہ اگر بانی پی ٹی آئی کوئی سخت کنڈیشن لگا دیتے ہیں تو مذاکراتی ٹیم کے پاس اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کی نہ سنیں اور آگے بڑھ جائیں۔ تو اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اس خان صاحب کے ٹیمپرامنٹ پر ہے کہ وہ اس پروسیس کو چلنے دیتے ہیں یا نہیں۔ ایک ہو گیا جی۔ اچھا بخاری صاحب، 2024 میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے فوجی عدالتوں سے سویلینز کو سزائیں ملی، 85 جو تعداد ہے، ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا کہ 85، پہلے بھی فوجی عدالتوں میں شہریوں کے کیسز چلے ہیں، لیکن اس تعداد میں 85 سویلینز کو سزائیں ملنا بہت بڑی بات ہے۔ تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، جس طرح سے فوج نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی شروع کی ہے، اپنے ہی افسر کا بھی کورٹ مارشل کی کارروائی بھی چل رہی ہے ان کے بارے میں، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے 2025 میں کیا کوئی بڑے فوجی افسران کے نام بھی آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں کبھی سزائیں نہیں ہوئی۔ ہاں جی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا ساتھ کہ اس طرح سے کبھی کسی نے 40 دفاعی تنصیبات پر حملہ بھی نہیں کیا۔ بالکل، کور کمانڈر کا گھر نہیں اجاڑا، جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا، ایئر بیس میں گھسے نہیں ہیں پیٹرول بم لے کے، یہ بھی سارا کچھ ساتھ۔ تو آپ کو پھر اس کی انٹینسٹی جب آپ ڈسکرائب کر دیتے ہیں پھر آپ کو یہ تعداد کم لگے گی۔ مجھے تو یہ تعداد کم لگتی ہے۔ کیوں؟ جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس کو چوتھے نمبر پہ رکھا تھا، آپ اس کو کھینچ کے پہلے لا رہی ہیں۔ وہ جب فیض امین صاحب کی سزا کی بات ہم کریں گے نا، اس کے ساتھ یہ بہت ساری باتیں کور بالکل، بہت ساری چیزیں، لیکن اصل میں پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا خان صاحب جیل سے باہر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔
چاہے آپ ان کی بہنوں کے اسٹیٹمنٹ لے لیجئے, چاہے آپ ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ لے لیجئے, چاہے آپ پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ لے لیں, یک زبان ہو کے سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں. اس کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ کیسے آ رہی ہے وہ تو ہم بے پناہ دفعہ ذکر کر چکے ہیں, لیکن باہر سے بھی ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ لوگ کنسرنڈ ہیں کہ جی خان صاحب کو باہر لے آئیں. مگر جیسا میں نے کہا, خان صاحب کو نہ ہی تو ٹرمپ باہر لائے گا, نہ ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ لائے گی, نہ ہی یہ پولیٹیکل قیادت جو رولنگ ایلیٹ ہے جو حکومت میں ہے وہ لائیں گے. ان کو باہر لائیں گی عدالتیں. عدالتوں کے حوالے سے تھوڑا سا تذکرہ میں برزبانی تذکرہ جس کو کہتے ہیں برزبیل تذکرہ وہ کر دوں کہ عدالتوں میں منظرنامہ بدل چکا ہے. وہ جو ایک تاثر قائم تھا صحیح یا غلط کہ سہولت کاری ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی ایٹ آل لیولز, جی, اور اس کی ایسی گندی اور غلیظ مثالیں ہیں, یہ میں ذمہ داری سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, جو کسی ڈیسنٹ سویلائزڈ معاشرے میں نہیں ہوتی. اچھا, یعنی وہ جو ایک پنجابی میں مثال دی جاتی تھی کہ جی آپ وکیل چھوڑ دیں جج کر لیں, پی ٹی آئی نے جس طرح ججز کیے ہوئے تھے اس کی کوئی مثال پاکستان کی بھی تاریخ میں نہیں ہے اور دنیا کی بھی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی. اچھا, نام لے لے کے اس وقت بیٹھ کے ان کا ماتم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ اینڈ سو ڈو آور ویورز کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اتحادی حکومت کا جو گٹھ جوڑ ہے کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے اس وقت ظاہر یہ لگتا ہے کہ دونوں جماعتوں میں ایک بات پہ اتفاق ہے, they don't tolerate the name of عمران خان and پی ٹی آئی. یہ دشمنی میں وہ مشترکہ ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کے ہیں, لیکن آپس میں گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا ہے. ظاہر ہے وہ تو چلے گا آگے بھی. جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں, اور پریزیڈنٹ کس نے بنایا آپ کو پتہ ہے, وہ اگر پارلیمنٹ میں ووٹ نہ ہو تو وہ نہیں بنتے نا, اور پارلیمنٹ میں پنجاب اور مرکز میں اگر آپ ملا لیں تو پی ایم ایل این کے کافی ووٹ ہے نا, اس کے بغیر تو نہیں بنتے تھے نا. لیکن بیٹا حضور جو ہے جو بلاول زرداری صاحب ہیں وہ جب چاہے کوئی نہ کوئی چٹکی کاٹتے رہتے ہیں, اور اس مہینے میں نومبر کے مہینے میں اور دسمبر کے مہینے میں تو بہت ہی چٹکیاں کاٹی ہیں اور ابھی تک کاٹ رہے ہیں. دیکھیں وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے فرام واٹ ایور دا گورنمنٹ از ڈیسائیڈنگ بیکاز دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ. اتحادی حکومت کہتے ہیں نا اس کو آپ, تو اتحادی حکومت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پلہ جھاڑ کے پیچھے ہو جائیں. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا, پی ڈی ایم کی حکومت جب تھی جس کے وزیر خارجہ تھے خان صاحب اپنے بلاول زرداری صاحب, لیکن انہوں نے بیان دے دیا تھا کہ حکومت کے فیصلوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو میں نے کہا گڈ کاپ بیڈ کاپ, ٹھیک ہے آپ کھیلیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے یہ, لیکن پیپلز پارٹی اس اتحاد کا اس وقت تک حصہ رہے گی جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی سینٹر میں. اچھا, دیکھیں پیپلز پارٹی کا سندھ میں وہی حال ہے جو پی ٹی آئی کا کے پی کے میں ہے. پچھلے 3 ٹینیور سے کے پی کے میں پی ٹی آئی بیٹھی ہے, اور اس سے زیادہ عرصے سے سندھ میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے. تو ان کو حکومت بنانی ہے مرکز میں. تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ایٹماسفیئر میں اس طرح کی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, لہٰذا اس کو یہ سمجھنا کہ اس سے یہ الائنس ٹوٹ جائے گی یا یہ کل کو حکومت ختم ہو جائے گی وہ نہیں ہے. لیکن یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا حکومت اپنا ٹینیور پورا کرنے جا رہی ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے واقعی. اس سوال کا ایک آسان سا جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں جب تک اسٹیبلشمنٹ ولن نہ بنے اچھا کوئی حکومت نہیں ٹوٹتی. اچھا, اور اگر حکومت سے دوستی ہو جائے اس کی تو پھر کسی کا باپ نہیں توڑ سکتا. لیکن بخاری صاحب ایک یہ بھی تو پوائنٹ ہے نا, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں اتفاق بھی تو بہت بڑی چیز ہے, اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ہے ایک الگ جگہ, لیکن ان دونوں میں اتحاد رہنا بھی بڑا ضروری ہے کہ 2025 یا آگے جا کے ان کا اتحاد اسی طرح رہتا ہے جس طرح 2024 میں رہا, کیونکہ یہ الیکشن کا سال تھا. ہم نے دونوں کا سیاسی انٹرسٹ جو ہے, یہ سیاسی جو ہدف ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایگزیکٹلی دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ایک آپشن تھا کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اگر مل جاتی, جس کا کہ خواہش کا اظہار باقاعدہ کیا تھا بلاول زرداری نے, اور آفر کیا تھا کہ آئیے ہم مل کے مرکز میں حکومت بناتے ہیں, لیکن خان صاحب اس وقت ہوا کے گھوڑے پہ تھے, انہوں نے مانی. اگر وہ مان لیا ہوتی تو آج اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی. تو ایسا کچھ فیوچر میں ہو سکتا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں نا کہ دوریاں اتنی ہو گئی ہیں, یا یوں سمجھیے کہ خلیج جو ہے اس کو پاٹنا آسان نہیں ہے. اچھا, سو مچ آف واٹر ہیز گون ڈاؤن دا ڈرین. اب یہ مڑ کے دیکھنا جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, ہم نے 26ویں جب آئینی ترمیم کے معاملے میں دیکھا بلاول بھٹو زرداری مختلف باتیں کرتے رہے. جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی کہ ہم چاہتے تھے کہ پاس کیسے ہو گئی, ان کی مرضی سے پاس ہوئی. ایگزیکٹلی
کوارڈینیشن سے پاس ہوئی تو اس کے بعد مختلف بیانات آتے رہے, تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹینڈنسی ہے پیپلز پارٹی میں آگے جا کے چپکلش والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا اس کا سارا دار و مدار ایک تو اس بات پر ہے کہ ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے, اور جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ اتحاد ابھی چاہیے یا وہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اب کافی ہو گیا. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس اتحاد سے نالا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, جہاں ان کو اسرٹ کرنا ہوتا ہے وہ اسرٹ کرتے ہیں, چاہے وہ دہشت گردی کا معاملہ ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل اکانومی کے جو ہمارے ہدف ہیں ان کا معاملہ ہے. چیف صاحب اپنا رول ادا کرتے ہیں وہاں, اور یہ جب ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے اکانومی کی تو میں وہاں آپ کو بتاؤں گا کہاں کہاں چیف کی انٹرونشن کی وجہ سے حالات بہتر ہوئے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, ہم نے یہ آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے. جس طرح سے ہم نے سیاسی عدم استحکام بہت زیادہ دیکھا, گورنمنٹ بنی ہے نئی, اس کے بعد ہم نے دیکھا احتجاج بہت سارے ہو رہے تھے جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو بھی کام کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا رہا. 2025 سے ہم کیا امید لگائیں, کیا آگے بھی احتجاج اور مظاہرے اسی طرح ہی ہوں گے جیسے 2024 میں ہوئے؟ دیکھیے یہ میرا خیال سے ہم آرام سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹل لایا اپنا پوری ایفرٹ انہوں نے صرف کی اس بات پہ کہ ان کی بات بن جائے تھرو دا پاپولر پروٹیسٹس. جی وہ چاہے دھرنے تھے, چاہے لانگ مارچز تھے, چاہے دارالخلافے پہ چڑھائی تھی, چاہے صوبائی حکومت کے مقابل صوبائی حکومت آ کے کھڑی ہو گئی تھی لاہور میں, اگر آپ کو یاد ہو 2 مرتبہ. لیکن اس سے بات بنی نہیں ہے, یا یوں کہہ لیں کہ اس سے دال گلی نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال, اور کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں, کہ پروٹیسٹ کے ذریعے کوئی حکومت ڈی اسٹیبلائز ہوئی ہو. اب آ جائیں آپ آخری مرحلے کے اوپر جو ہے فیض حمید صاحب کی سزا. جی دیکھیے جب چارج شیٹ لگ جاتی ہے تو ایک بات طے ہو گئی ہے کہ سزا تو ہونی ہے. بالکل. چارج شیٹ کے بعد پھر یہ کہ جی ہی ول واک اسکاٹ فری, یہ امکان نہیں ہے. سزا کا کم زیادہ ہونا ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ گمبھیر سزا ہونا ہو سکتا ہے, لیکن کنوکشن تو ہوگی. اور اگر ان کی کنوکشن ہوگی, یعنی اگر فیض حمید صاحب کو کنوکٹ کرنے جا رہی ہے عدالت کورٹ مارشل, تو پھر ان سے کسی کو بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ کوئی راز اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں گے. اچھا یہ گمبھیر بات کر رہا ہوں نا میں. پھر وہ یہ بتائیں گے, مثال کے طور پہ ایک بہت ہی ویگ آرگومنٹ کل کسی نے مجھے کہا اور میں بڑا سرپٹایا وہ سن کے. اس نے کہا اگر وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ سارے الزامات ٹھیک ہیں, لیکن یہ تو میں نے اس وقت کے پرائم منسٹر کے کہنے پہ کیے تھے. کیا کبھی کوئی فوج کا سربراہ پرائم منسٹر کی بات سنتا ہے؟ ابھی He was not a سربراہ, he was مطلب فوج کا بڑا افسر. Do you know who is the supreme commander of the armed forces? Do you know who the ISI is answerable to? بالکل. Directly Prime Minister. ISI is directly answerable to Prime Minister. Rest of the armed forces are answerable to the President. تو یہ ایسا نہیں ہے, ہوائی گھوڑے پر تھوڑی چڑھ جاتے ہیں. بالکل. میں نے آپ کو ایک بہت باریک بات کہنے کی کوشش کی, آپ سمجھی نہیں. اگر وہ یہ کہیں کہ بالکل ٹھیک ہے سارے الزام ٹھیک ہیں, بٹ I was under the compulsion of obeying the orders of the Prime Minister, پھر کیا ہوگا؟ پھر تو سب کو پتہ ہے کیا ہونا ہے. اچھا, اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ باقیوں کے نام بتا دیں جو استعمال ہوتے رہے, چاہے وہ فوج کے اندر ہیں, چاہے وہ فوج کے باہر ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, چاہے وہ نان پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, تو ان تک بھی تو ہاتھ جائے گا نا. تو کنوکشن کی صورت میں ایک ایسا سیناریو ایمرج ہونے جا رہا ہے جس کا ابھی ہم لوگ تصور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بخاری صاحب اب 9 مئی سے متعلق انویسٹیگیشن تو ان سے کی جا رہی ہے, ویسے تو چارج شیٹ کر دیا گیا, اب ساری چیزیں لنکڈ ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے, کیا سزا ان کو ملتی ہے, اور پھر دیکھیے 9 مئی جو ہے یہ ایک ایسی انہونی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. آپ کبھی بھی اپنی آرمڈ فورسز کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے. حالات چاہے جو بھی ہوں, اس سے بدترین ایجیٹیشنز ہم نے دیکھے ہیں. میں آپ کو ریکال کر کے بتا سکتا ہوں کہ ایم آر ڈی کا ایجیٹیشن چھوٹا نہیں تھا, پی این اے کا ایجیٹیشن چھوٹا نہیں تھا, آئی جی آئی کا ایجیٹیشن چھوٹا نہیں تھا. یہ بہت بڑے میسو ایجیٹیشنز تھے, لیکن کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی تھی. حملہ آور تو ہونا چھوڑ دیں آپ, بیانات کی حد تک ضرور ہوتا تھا کہ جناب وہ دیکھیں فوج کو چاہیے کہ وہ نان الائنڈ رہے, یا فوج کو چاہیے وہ نیوٹرل رہے, اس طرح کے. لیکن یہ اس طرح کے حملہ آور ہونا, ان کے اوپر پیٹرول بم پھینکنا, رینجر کی گاڑیوں کے اوپر ایف سی کو پڑ جانا, جی ایچ کیو کو پڑ جانا, یہ کہیں پاکستان کی تاریخ میں کیا
کسی بھی ملک کی تاریخ میں نہیں ہے. پھر تو جو ہم آپٹکس بن رہے ہیں یا انوائرمنٹ جو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس طرح 85 جو سویلینز تھے ان کو سزائیں دے دی گئیں، پھر جو ہم فیض حمید صاحب ہیں ان کی کورٹ مارشل کی کارروائی، پھر چارج شیٹ بھی انہیں کر دیا گیا، اب آگے بھی دیگر کیسز میں مطلوب ہے، جیسے 9 مئی والے کیس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو بخاری صاحب جو آپٹکس بن رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی آگے ملٹری کورٹس میں ان کا بھی ٹرائل چل سکتا ہے. Now that is the most important question. بالکل. تو جو دیکھیے اگر تو ایویڈنس اتنی کنکریٹ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو یہ ہوگا. یہ بات نہ تم کہہ رہے ہو نہ میں کہہ رہا ہوں، یہ بات خود بانی پی ٹی آئی نے کہی ہے. بالکل ماسٹر مائنڈ تو 9 مئی کا بانی پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے. انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں میرا ملٹری ٹرائل کرنے کی. جی. دیٹ مینز ہی ہیڈ اے فیل کہ یہ کہیں ہو نہ جائے. جی. تو یہ سیناریو تو پھر بالکل ہی عجیب و غریب اور بہت ہی مختلف ہوگا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دیتے ہوئے اب تو اس لیے بھی شرم آتی ہے کہ 40 سال کے بعد سپریم کورٹ نے خود کہا کہ دیٹ واز اے جوڈیشل مرڈر. بالکل. لیکن میں نے کہا یہ ہے کہ اس طرح کے ملٹری ٹرائل ہوئے ہیں پہلے، چاہے وہ سویلین نے کیے ہوں چاہے کچھ ہوں، لیکن اس کے پیچھے تھی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب، یہ تو سارا اپوزیشن کا سارا منظرنامہ رہا اور آگے 2025 امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ اچھا ہی گزرے. اب ہم نے دیکھا کہ 2024 میں انٹرنیٹ کے مسائل کافی زیادہ لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑا، لاس بھی کافی زیادہ ہوا. بزنس کمیونٹی جو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے یا جن لوگوں کا بزنس ہی اس طرح سے چلتا ہے ان کو کافی نقصان رہا. خاص طور پہ ایکس کی بندش کا سامنا بھی رہا جس پر لوگوں کی مختلف آراء بھی آتی ہیں. تو 2025 میں کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انٹرنیٹ سپیڈ بہتر ہوگی؟ اس بندش نے یقینی طور پر لوگوں کے لیے بہت مشکلات پیدا کی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان واحد ملک نہیں ہے جس میں ہوا. بالکل. یہ چائنا میں ہوا، یہ امریکہ میں ہوا، یہ برطانیہ میں ہوا، یہ سعودی عرب میں ہوا، یہ ایران میں ہوا، یہ 20 اور جگہ ہے. جی جی جی. کیونکہ جب ملک کی سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہوتی ہے، اب میں آپ کو یاد نہیں کراؤں گا کہ اس ایکس کو استعمال کر کے کیا یہ اعلان نہیں ہوئے تھے کہ جی ایچ کے اوپر قبضہ ہو گیا، کور کمانڈر کا گھر جو ملیا میٹ کر دیا. از دیٹ وٹ ایکس شوڈ بی یوزڈ فار؟ اس کے اوپر جتنا مس یوز اس کا ہوا، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ یہ ریسٹور ہو، لیکن یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر اس کا مس یوز ہوگا تو پابندی جہاں ضروری ہوگی وہاں لگے گی. صرف ایکس پر نہیں، کسی پر بھی. ٹویٹر تو ہے ہی ہے، فیس بک پہ بھی لگ سکتی ہے، کیوں نہیں لگ سکتی؟ انسٹا پہ لگ سکتی ہے. کیونکہ اگر آپ ملک کی بقا کے ساتھ کھیلیں گے تو یہ کھلواڑ آپ کو کوئی کرنے نہیں دے گا. However, having said that, ہم اس فورم سے یہ ضرور کہیں گے کہ حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اس کو کیونکہ اس سے نقصان اسٹوڈنٹس کا بھی ہے، بالکل بہت زیادہ، اس سے نقصان ریسرچرز کا بھی ہے، بے پناہ لوگ انوالو ہیں اس کے اندر. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کو سیریسلی ریکنسیڈر کرے گی. سو اوور آل with a bad scenario in 2024, we should enter in 2025 on a lighter note, on a hopeful note, with this hope that things will settle down. پاکستان سٹیبل ہوگا، پاکستان سٹیبل ہوگا تو اس کی اکانومی سٹیبل ہوگی، جس کی بات ہم جس طرح سے گورنمنٹ کام کر رہی ہے، پاکستان کو سٹیبل کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے. ہم نے دیکھا ایس سی او کانفرنس بھی ہوئی، پھر IMF کا بیل آؤٹ پیکج بھی دیا گیا ہمیں. تو کچھ بہت بہترین کام بھی گورنمنٹ نے کیا ہے. میرا خیال ان پہ بھی روشنی ڈالنا بڑا ضروری ہے. دیکھیے جو تو اس کی اکانومی کی سائڈ ہے، اس کے اوپر تو ہم جب اکانومی کے سیگمنٹ میں جائیں گے تو اس سے بات کریں گے. یس، انٹرنیشنل ایونٹس کا پیسفلی اور کامیاب ہو جانا is a element that adds to the prestige of a country. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ہوسٹ کنٹری کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے. بہت سے MOUs سائن ہوتے ہیں، بہت سے لیڈرز کے ساتھ ایکسچینج آف ویوز ہوتے ہیں. تو انٹرنیشنل ایونٹ ایک ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے 1974 میں بھٹو نے کروایا تھا سیکنڈ اسلامک سمٹ ان لاہور، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. دیٹ از اے ہسٹوریکل ایونٹ. وہ زمانے بھر میں کوٹ کیا جاتا ہے اس کے فیصلوں کو. تو انٹرنیشنل ایونٹس کا ہونا ایک اچھا ہے. لیکن آپ نے ایک کمال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 26ویں ترمیم کو بالکل ہی بھول گئی ہیں. نہیں، میں نے وہ بیچ میں ذکر کیا 26ویں ترمیم کا. 26ویں ترمیم جو ہے اس کے ہونے سے 2 فائدے ہوئے ہیں بڑے. ایک یہ کہ عدلیہ کے اندر جو جوڈیشل ایکٹیویزم چل رہا تھا اس کو لگام دی گئی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. تیسری بات یہ ہے کہ پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی سینسٹیو ترین ایشوز ہوں ان کو پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے طے ہونا چاہیے.
ہاں اور بالکل. تیسرا یہ کہ جو ایک خیال تھا لوگوں کا پی ٹی آئی کا خاص طور سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور اب ہم ایسا اندھیر مچائیں گے کہ حکومت کی ایسی کی تیسی، وہ نہیں ہوا. مولانا صاحب جو ہیں لاسٹ منٹ کے اوپر ووٹ دینے پہ آمادہ ہو گئے. دیٹ از وائی 2/3 میجورٹی سے بل پاس ہو گیا. اگر مولانا ساتھ نہیں دیتے تو حکومت کے پاس صرف 2 آپشنز تھے. جی ایک یہ کہ بل ناکام ہو جائے اور حکومت گھر چلی جائے، اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگ چاہے اغوا کریں، چاہے خریدیں، چاہے جو مرضی ان کو استعمال کریں. اس کی نوبت ہی نہیں آئی ہے. ٹھیک. تو 26ویں ترمیم کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے از اے ویری بگ لینڈ مارک. ٹھیک ہو گیا بخاری جی. صاحب، ہم نے جس قسم کے چیلنجز کا سامنا کیا ہے 2024 میں، اب 2025 آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا سیاسی استحکام کا سال ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے اف بیٹر سینس پریویلز، اگر ہمارے سیاستدان قومی فریضہ سمجھ لیں اس بات کو کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو پولیٹیکل ڈیموکریٹک اسٹرینتھ دینی ہے، تو یہ پاسبل ہے. اور پھر وہ ایک رانا ثناء اللہ نے کل بھی بات کی تھی، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھ جائیں تو ہم 70 سال والے بحران سے 70 دن میں نکل سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اگر سب مل کر بیٹھے اور مذاکرات والی جو آپشن ہے اس پر غور کریں تو شاید کوئی بہتر نتیجے نکل سکتے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ایسا یہ نہ ہو کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اللہ کرے ایسا ہو. اگر 2024 کو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ معاشی لحاظ سے کس طرح کا رہا، تو ہم نے دیکھا کہ ڈھولتی اور ڈگمگاتی ہوئی معیشت کو ہم نے سنبھلتے ہوئے دیکھا. ایون روپیہ مستحکم ہوا، اسٹاک ایکسچینج سرپلس، زر مبادلہ، ترسیلات اور ٹیکس وصولیاں بھی ہوئیں. بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ معاشی لحاظ سے ہم نے کافی زیادہ گرو کیا ہے 2024 میں. کیا لگ رہا ہے 2025 جو ہے وہ آگے جا کے اسی طرح سے معاشی استحکام کا سال ہوگا؟ دیکھیے وہ اپنے حکومت جو دعوے کر رہی ہے میں تو نہیں مانتا. نہیں مانتے؟ بالکل نہیں مہنگائی مانتا کم نہیں ہوئی آپ کے مطابق؟ میں نے آپ کو یہ سرکاسٹکلی کہا ہے، اس کو ذرا مجھے آگے چلنے دیجیے. لیکن انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن جو کہہ رہے ہیں جی وہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ آپ مانیں یا نہ مانیں. بالکل بالکل. بلومبرگ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے. اٹس ناٹ اے اسمال کمپلیمنٹ اور دس از ناٹ اے اسمال آبزرویشن آئیدر. لیکن یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. جو ہم اینالسٹ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ ملک کی اکانومی یہ ہو گئی، بہتر یہ ہو گیا، روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہو گیا، سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے. میں تو یہ مانتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی نے کیا کہا ہے. اچھا. بانی پی ٹی آئی نے جرنلسٹوں سے ملاقات میں کہا کہ اس حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے. جی. ڈو یو تھنک دس از اے اسمال کمپلیمنٹ؟ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. یہ فیکٹ ہے یا غلط ہے؟ تو اس کے بعد پھر میں یہ سارے دعوے مانتا ہوں کہ یہ سارے ٹھیک ہیں. دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو اکانومی کی صورتحال انہیرٹ کی گئی تھی، تلوار لڑک رہی تھی سر کے اوپر ڈیفالٹ کی، آپ کو یاد ہونا چاہیے. بالکل. بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے پر نہیں بلکہ ہو گیا ہے. بالکل یہی لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ سے شاید نہیں سنبھل سکے گی. پھر کسی نے کہا، خط لکھ دیا کہ ان کو پیسے نہ دینا، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو نہ پیسے دینا. اور اس کے لیے انہوں نے یعنی واشنگٹن کے اندر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے دفاتر کے سامنے احتجاج کیا. یہ ہماری یادداشت میں محفوظ رہنا چاہیے. 2024 کا بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ انہوں نے قرضہ نہ دینا ہے، اس قابل نہیں نے. اس کے باوجود بھی اگر اکانومی نے سسٹین کیا ہے اور گرو کیا ہے تو یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ جاتا ہے اس حکومت کو. آپ دیں یا نہ دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج ہی جو انہوں نے اڑان پاکستان کا نیا پروگرام لانچ کیا ہے، آپ کے ہاں بہتری آ رہی ہے تو آپ آگے کے خواب دیکھ سکتے ہیں نا. اگر آپ کے پاس زمینی حقائق ہی آپ کے حق میں نہیں ہے تو آپ کیا خاک جو ہے آگے کی پلاننگ کریں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، جیسا میں نے کہا، آئی ایم ایف جو ہمیں ڈیفالٹ کی دھمکیاں دے رہا تھا، اس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں اس سے نکالا، اس کے بعد ایک اگلا قرضہ جو ہے وہ منظور کیا، وچ مینس کہ ان جو ہماری اکانومی کی پالیسیز ہیں اس سے لارجلی آئی ایم ایف جو ہے وہ اتفاق کرتا ہے. جی. جو عام آدمی کی زندگی کے اوپر جس سے اثر پڑ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مہنگائی کا بڑھنا کس لیول کے اوپر انہیرٹ کیا تھا؟ 38%. It has come down to 4.6%. Do you think it's a small achievement? بالکل. ہم نے چونکہ تعریف نہیں کرنی ہوتی اس لیے وہ دوسری بات ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری which was almost zero. اس کا اگر آپ کمپیریٹیو ٹرمز میں دیکھیں آپ تو ملک کے اندر کتنی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. ایف بی آر دیکھیں، ایف بی آر والوں نے فائلر نان فائلر کی جو اصطلاح چلائی، اس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. پتہ نہیں وہ ایک فگر جو ہے ایف بی آر نے دیا کہ اتنے نئے لوگ جو ہیں وہ فائلر بن گئے ہیں. اس سے یقینی طور کے اوپر ٹیکس بیس جو ہے وہ انہانس ہوگی.
پھر کچھ پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں کہ جو نان فائلر ہیں وہ 800 cc سے بڑی گاڑی نہیں خرید سکتے, وہ گھر نہیں خرید سکتے. دس آل از ٹو انکریج پیپل ٹو بیکم فائلرس. یہ پالیسی اٹ ہیز آلسو ورکڈ ویری ویل. اچھا بخاری صاحب 2024 کی پرفارمنس اپنے گورنمنٹ کی بتائی, روپیہ مستحکم ہو گیا, مہنگائی بھی کم ہوئی اور بھی دیگر چیزوں میں کافی زیادہ گورنمنٹ نے کوشش کی. 2025 آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم معاشی لحاظ سے اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ مستحکم ہو جائیں گے؟ اف دس مارچ کنٹینیوز, ٹھیک, اگر یہ اسی طریقے کے اشاریے مثبت ہوتے چلے گئے تو یقینی طور پر ہم ایک اچھے مستقبل کی خواہش کرنے کے بالکل, اگر اس طرح سے اشاریے مثبت رہیں تو آگے آگے جو ہم انٹرسٹ ریٹ تھا اس کو کہاں سے 22% سے اٹھا کے نیچے 14 کے 15% کے اوپر لے آئے ہیں. یہ فیصلے کرنے آسان نہیں ہوتے. 13% پریشر تھا, ہمارے جو انڈسٹریلسٹ تھے, ہمارے جو بزنس مین تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو آپ کم کریں کیونکہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی. جو پرانے قرضے تھے وہ سڈنلی انہانس ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے اقدامات ایسے ہیں کہ ہم یہ نہ کریں تعریف حکومت کیجیے, اگر اس میں ہماری کوئی شان میں فرق پڑتا تو نہ کیجیے, لیکن آپ یہ امید تو رکھ سکتے ہیں نا ایز اے پاکستانی کہ میری شاید بہتری کا سال ہوگا 2025 جو ہے. ہاں, وہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پالیسی میکنگ کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو انٹرنیشنلی ہماری کریڈیبلٹی بڑی ہے, چاہے وہ سی پیک کے حوالے سے ہے, چاہے وہ IMF کے حوالے سے, جس بھی حوالے سے آپ اس کو دیکھ لیں, یا دوست ممالک خاص طور سے سعودی عرب, اس نے آپ دیکھیں $3 بلین کی جو واپسی ایک سال کے لیے مؤخر کر دی ہے. یہ سب کچھ ہمیں بتایا جاتا تھا, میں نام نہیں لوں گا ان کا تھا, وہ انہوں نے جو لال جھنڈی دکھا دی ہے, ان کا گیٹ لاسٹ, ہم آپ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. وہ سارے دعوے جو ہیں غلط ثابت ہو رہے ہیں. پاکستان اکنامکلی از مارچنگ ٹورڈ اے فیوچر جہاں یہ ہم امید رکھ سکتے ہیں. پاکستان نے معاشی لحاظ سے 2024 میں کافی ترقی کی ہے, 2025 بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کس قسم کا سال معاشی لحاظ سے ہمارے لیے ہوتا ہے, کیا اشاریے اسی طرح سے مثبت رہتے ہیں. پاکستان سیکیورٹی فورسز کے لیے سن 2024 مہلک ترین سال رہا. سال 2024 میں پاکستان کے لیے پاک فوج کی خدمات کے تناظر میں خوارج دہشت گردوں کے لیے بازی پالیسی کی بدولت رواں سال آپریشنز میں کامیابیاں بھی سیکیورٹی فورسز کو ملی. 59,000 آپریشنز کیے گئے, 925 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا اور 73 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. 14 مطلوب دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال کر خود کو قومی دھارے میں شامل کیا. بخاری صاحب, جہاں سیکیورٹی فورسز نے بہت سارے آپریشنز کیے, ایون کامیابیاں بھی حاصل کی خوارج کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے, ابھی بھی پاک فوج کوشش کر رہی ہے. 2025 کا سال آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے افغانستان والے معاملات ہیں اور دیگر دہشت گردوں کے معاملات ہیں, کیا لگتا ہے آگے جا کے بھی ہماری پاک فوج جو ہے اسی طرح سے کامیاب ہوگی جو آپریشنز کر رہی ہے؟ آپ نے سمنگ اپ تو کر دی 2024 میں کیا ہوا, صرف ایک حوالہ رہ گیا تو وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ اس سال پاکستان میں 400-450 کے قریب دہشت گردانہ حملے ہوئے, جس میں 700 سیکورٹی کے اہلکار جو تھے وہ شہید ہوئے, انہوں نے بھی جانوں کا نذرانہ دیا. سیکورٹی اہلکاروں کو ملا کر مجموعی طور پر 1612 لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے ملک کی حفاظت کے لیے. لیکن اس کے باوجود پاک فوج کا حوصلہ وہ بلند ہے کہ وہ پاکستان کو دہشت گردی کے اس فتنے سے نجات دلائیں گی. اور سب سے زیادہ فوکس ہمارا دو طرف ہے. ایک تو یہ کہ ہندوستان جو ہے وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرے گا پاکستان کو بلیڈ کرانے کے لیے, اور دوسرا ہے افغانستان. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, دوست ملک ہے. ہم نے ان کے لیے ہمیشہ خیر کی توقع کی ہے, خیر کی یعنی خواہش کی ہے, اور ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اس لیے جو دہشت گرد اس وقت پاکستان افغان بارڈر کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں آگے کارروائیاں کرتے ہیں, ان کو روکنا جو ہے یہ بنیادی طور پر ذمہ داری ہے آرم فورسز کی, اور انہوں نے اس ذمہ داری کو ہمیشہ نبھایا ہے, چاہے وہ ایسٹرن بارڈر پر تھی, چاہے وہ ویسٹرن بارڈر پر تھی. اور وہ ہم توقع نہیں رکھتے, ہمیں موت کی طرح یقین ہے کہ وہ ہمیں چین کی نیند سونے دینے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ملٹی فیسٹڈ پرابلم ہے, اس میں بہت ساری مختلف قسم کی شاخیں ہیں. کچھ لوگ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر آ کے آباد ہو گئے ہیں. میرا حوالہ خاص طور سے KPK کے حساب سے. کچھ لوگ جو ہیں وہ علیحدگی پسند سو کالڈ تحریکیں جو ہیں اس کا حصہ بن کے فراری کیمپوں میں
یعنی تربیتیں حاصل کر رہے ہیں. تو ان سب کا جو کلا کما ہے یہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے. یہ میرے اور آپ کے بالکل سیکیورٹی فورسز نے بہت ایفرٹ کیے ہیں جس طرح سے دہشت گردوں کا کلا کما کیا 2024 میں. امید ظاہر کی جاتی ہے سیکیورٹی فورس اسی طرح سے 2025 میں بھی ایکٹیولی جو ہے دہشت گردوں کو خطے سے ایلیمنیٹ کریں گے. پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.